VLC पॉडकास्ट पर डॉक्टर नासिर बेग के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से सवालात सुबह से मेरे पहले पॉडकास्ट के बाद आप लोगों की तरफ से आए हैं। भारत ने आज पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री की वायलेशन की है। और सुबह तक ख़बरें ये थीं कि 9 शहरों में उन्होंने 12 स्ट्राइक्स की हैं और उसके बाद ये भी ख़बरें आ रही थी कि पाकिस्तान ने उनके ड्रोन्स गिराए हैं। ये ड्रोन्स कौन से हैं, इनकी टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत से आपके सवालात थे कि ये ड्रोन्स इतने डीप कैसे चले गए, इनको क्यों एंगेज नहीं किया जा रहा, क्या ये डिटेक्ट नहीं हुए रडार से, क्या इशू है, क्या इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें तहकीक तलब थी, जिसके बाद मैंने इनके ऊपर कुछ तहकीक की है, कुछ राब्ते किए हैं, कुछ जवाबात हासिल किए हैं। इसके अलावा आप लोगों के सवालात थे कि रिस्पॉन्स कब है, कैसे है, क्या ये जारी रहेगा, कब तक पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा, हम जवाब क्यों नहीं दे रहे। बहुत से लोगों में गम गुस्सा है, बहुत से लोग पैनिक कर रहे हैं, बहुत सी सूरत हाल कुछ इस तरह की है। तो मैंने ये सोचा कि पहले मुकम्मल जवाबात हासिल किए जाएँ और फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ जाए। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि ये जंग पाकिस्तान की सिर्फ़ और सिर्फ भारत के साथ नहीं है, ये जंग पाकिस्तान की इसराइल के साथ भी है। इसराइल के साथ पहले मैंने, आपको याद होगा कि पहले भी एक बार बल्कि एक दो बार मैंने ये ख़बर आप लोगों को दी थी कि एयरफोर्स इसराइल का एक जो कंटिंजेंट है, उनके कुछ लोग वो इंडियन एयरबेस के ऊपर देखे गए थे। पहले हम समझे कि शायद वो कोई साइबर अटैक्स वगैरह के सिलसिले में जा रहे हैं, लेकिन अब तस्वीर मुकम्मल होती दिखाई दे रही है। जितने भी ड्रोन्स उड़े हैं वो सब के सब इसराइली साख्त के थे। इसमें मैंने आपको बताया था कि हेरॉन मार्क 1 है, जो पिछली मैंने पॉडकास्ट की थी लाइव, उसमें ये बताया था। लेकिन अभी ये इल्म हुआ है कि ये हेरॉन 2 है, हेरॉन मार्क 2 है, और इसकी ये इसराइली साख्त का एक UAV है। और इसका ये भी बताया जा रहा है कि ये 35,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ करता है। इसके अंदर जो इंजन यूज़ होता है वो UAV इंजीनियरिंग, जो कि बरतानिया की एक कंपनी है, उसका इंजन इसमें इस्तेमाल होता है। और क्योंकि ये 35,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ करता है, इसलिए ये एंटी एयरक्राफ्ट गन से ये एंगेज नहीं हो सकता। इसके अलावा जो दूसरा एक और इसराइली साख्त का ड्रोन यहाँ पर उड़ाया जा रहा है वो हैरप है, HAROP, हैरप। और ये 25 ड्रोन्स जो हैं ये पाकिस्तान ने इनको गिराया है। अच्छा, इसको मैं अब आपको बता दूं कि ये इसको 2 तरीके से इन ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है। एक कहलाती है सॉफ्ट किल, एक कहलाती है हार्ड किल। सॉफ्ट किल का मतलब ये होता है कि उसको दौराने परवाज़ आप उसको वो करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, और उसको इंटरसेप्ट करने के बाद या तो गिरा देते हैं या उसको कंट्रोल कर लेते हैं। दिस इज़ नोन एज द सॉफ्ट किल। हार्ड किल ये होता है कि आप बाकायदा उसके ऊपर गन पॉइंट करके आप उसको एक्चुअली फिज़िकली डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है। दिस इज़ नोन एज द हार्ड किल। अब ये हार्ड किल और सॉफ्ट किल मिला के ये 25 से 35 ड्रोन्स हैं जो पाकिस्तान आज की तारीख़ में न्यूट्रलाइज कर चुका है, इसराइली साख्त के ड्रोन्स जो कि हिंदुस्तान से उड़ रहे हैं। इसके साथ साथ एक और ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है जो कि बहुत छोटा ड्रोन है, स्मॉल ड्रोन्स हैं, और वो बहुत लो फ्लाइट करता है, जिसकी वजह से वो रडार्स में नहीं आता और वो बहुत डीप फ्लाई कर सकता है। ये तो ड्रोन्स की मैंने आपको बता दिया कि साख्त क्या है। अब ये ड्रोन्स इतने आगे तक पहुंच कैसे गए? तो मैंने आपको बताया कि लो फ्लाइंग स्मॉल रडार्स की रेंज से वो भी निकलने का एक इशू है। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप इसको एंटी एयरक्राफ्ट गन से, जो हैरन है वो उससे एंगेज नहीं होता। ज़्यादातर ये सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनको म्यूनिशन कैरिंग भी कहते हैं। म्यूनिशन कैरिंग से मुराद ये होता है कि इसमें आप बारूद को भी लेके जा सकते हैं, और अगर छोटा सा बारूद जो है कुछ किसी किस्म की वहाँ पर कुछ डैमेज कर सकता है। अब बात यह है कि ये कहानी इतनी आसान नहीं है जितनी कि आप लोग समझ रहे हैं। इतने डीप कैसे गए? क्या हमारे एयर डिफेंस सिस्टम सुकून से बैठे हुए थे? हमने डिटेक्ट कैसे नहीं किया
کیسے آ گئے، اتنا ڈیپ کیسے آئے؟ یہ تمام سوالات تھے جو آپ کے دماغ میں بھی تھے، میرے دماغ میں بھی تھے. تو اس پہ جب میں نے تحقیق کی ہے تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جب شروع میں ان کے ڈرونز آئے ہیں، ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے، تو ان ڈرونز نے جن رڈارز نے ان کو پک کیا ہے، ان کو لاک کیا ہے، ان ڈرونز نے ان رڈارز کی لوکیشن لوکیٹ کر کے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں رڈار نے مجھے پک کر لیا ہے، یہ اس رڈار کی ایگزیکٹ لوکیشن پیچھے سینڈ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس رڈار کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر آپ کو اس رڈار کو اس لوکیشن سے موو کرنا پڑتا ہے. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ اگر آپ رڈار سے اس کو لاک کر رہے ہیں تو وہ آپ کو لاک کر لیتا ہے، اور آپ کا رڈار بھی ایک ٹارگٹ بن جاتا ہے. جس کے بعد سے بہت احتیاط سے کام لیا گیا کہ کس طریقے سے ان ڈرونز کو لوکیٹ کیا جائے، ان کو انگیج کیا جائے. ان کے سافٹ کل میں پرابلمز اس وجہ سے آ رہی تھیں. لو فلائٹ ہونے کی وجہ سے یہ ڈیپر انٹو دا اینیمی ٹیریٹری جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جا رہے تھے. آپ رڈار سے اگر ان کو پک کرتے تھے تو آپ کا رڈار لاک ہو رہا تھا. یہ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے بس کی یہ بات نہیں ہے، اس کی اتنی اوقات نہیں ہے. ان کے یو اے ویز بھی اتنے ہی اچھے ہیں جتنے کہ ان کے اچھے پائلٹس ہیں. وہ ہم نے آپ کو بتا دیا، وہ میں آگے چل کے بات کروں گا. تو پہلا میں یہ اس سوال کا جواب دینا چاہ رہا تھا کہ جو لوگوں نے کہا کہ ہم نے رسپونڈ کیوں نہیں کیا، ہمیں پتہ کیوں نہیں چلا، پہلے کیسے پتہ چلا، اتنی دور کیسے آ گئے، پنڈی کیسے آ گئے، کراچی کیسے پہنچ گئے. تو یہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ لو فلائٹ ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کو انگیج کر لیتا ہے، آپ کے فردر رڈار کو لاک کر لیتا ہے، اور آپ کے رڈار کی لوکیشن چینج کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے بہت احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے. پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں. دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ کیونکہ لو فلائٹ ہے، رڈار میں نہیں آ رہا، اس وجہ سے ایک ایشو ہے. دس از دا ریزن وائی دے ہیو بین پینیٹریٹنگ. اور تیسرا یہ کہ انہوں نے بہت کوانٹٹی میں اڑائے ہیں. اسرائیلی خود وہاں پر آ کے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے پاکستان اور ہندوستان کی نہیں ہے، یہ پاکستان ایک طرف ہے اور ہندوستان اور اسرائیل دوسری طرف ہیں. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اسرائیل ہے. پہلے ہم ایسے پاسنگ ریمارک پاس کرتے تھے، بتاتے تھے اسرائیلی کچھ آئے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے اسرائیل ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ابھی تو کہانی کھل کر سامنے آ گئی ہے. اتنی تعداد میں اسرائیلی ڈرون، یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے پورے جو ان کی پوری انوینٹری تھی، انہوں نے اپنی انوینٹری کی کہ منہ کھول دیے ہیں کہ جناب جتنے لینے ہیں لے لو، اور اپنے لوگوں کو وہاں بھیجا ہے اور ان کو آپریٹ بھی وہی کر رہے ہیں. کیونکہ ہندوستانیوں کی جو کیپیبلٹی ہے اس کا ہمیں علم ہے، ان کے پائلٹس جیسے ہیں ویسی ان کی یو اے وی کی اڑانے کی کیپیبلٹی ہے. یہ کہانی ہے ساری یو اے ویز کی، یہ کس طریقے سے اتنا ڈیپ جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے. میں نے آپ کو ٹیکنیکل وجہ بھی بتا دی ہے کہ کس وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ ہو رہا ہے، اس کا آگے سے خطرہ کیا ہے، اسی وجہ سے اتنا احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے اور یہ معاملہ ہو رہا ہے. دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہر دفعہ جب دھماکے کی آواز آتی ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، ہمارے لوگ پینک میں آ کے کہ جی ڈرون حملہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، اس طرح کی بات نہیں ہے. اگر کوئی گن اس کو ہارڈ کل کر کے انگیج کرتی ہے تو وہ اس کی آواز ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کو کوئی ڈرون نے حملہ کر دیا ہے اور وہ ہو گیا ہے. اتنے ڈرونز میں سے صرف ایک ڈرون ہے جو کہ لاہور میں جو کہ ہارڈ کل سے انگیج نہیں ہو سکا، وہی پارشلی انگیج تھا اور پارشل اس نے ڈیمیج کیا ہے، کچھ اکوپمنٹ ہے. اس کے علاوہ 3-4 فوجی ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایک سندھ میں ایک شہری شہید ہوئے ہیں پاکستان کے. یہ ٹوٹل کیجولٹیز ہیں جو ابھی تک اس سے ہوئی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم، پاکستان کی فوج، وہ ان کو انٹرسیپٹ کر رہی ہے، ان کو سافٹ کل کر رہی ہے، ان کو ہارڈ کل کر رہی ہے، ان کو نیوٹرلائز کر رہی ہے. یہ بہت تعداد میں آ رہے ہیں لیکن ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں لاہور شہر میں، ادھر ہی پاس بہت قریب انہوں نے ایک معاملہ کیا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، ڈرون اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے. بہت سے ایسے معاملات ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دشمن ایسا کرتا ہے اور دشمن ایسا کرے گا. ہمارا رسپانس کیا ہے یہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی دھماکہ ہو، اس طرح کی کوئی چیز ہو، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آواز کیا ہے،
یہ اس کو انگیج کیا جا رہا ہے، اس کو نیوٹرلائز کیا جا رہا ہے، اس کو ہارڈ کل کیا جا رہا ہے. اور بس یہ ہے کہ آپ اپنی سیفٹی کا ضرور خیال رکھیں، سارا کچھ کریں، لیکن پینک موڈ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور پینک بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا. دس از دا نیکسٹ کوشچن دیٹ آئی وانٹ ٹو کم ٹو، کہ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ آخر ہندوستان یہ کرنے پر مجبور کیوں ہے؟ وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ تو ہندوستان یہ دو وجوہات کی بنا پر کر رہا ہے. پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب 7 تاریخ کو حملہ کیا تو ان کو منہ توڑ جواب ملا. پوری دنیا میں ان کی جگہ ضائع ہوئی. 4.5 جنریشن، 4.5ویں جنریشن کا رافائل اسٹیٹ آف دا آرٹ جہاز جو آج تک دنیا میں کبھی نہیں گرا، ہندوستان نے 1 نہیں 2 نہیں 3 گرائے ایک رات میں. الحمدللہ پاکستان ایئر فورس نے ان کو گرایا. یہ ہندوستان کے پائلٹس کی، انڈین ایئر فورس کی کیپیبلٹی بتاتی ہے. اس کے علاوہ ایک MiG 29، ایک Su-30، 2 ان کے بڑے ڈرونز، یہ ہم اس رات گرا چکے تھے. ان کا ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر چکے تھے. ان کی ایک بٹالین کمانڈ پوسٹ تباہ کر چکے تھے. ابھی بھی بہت سی ویڈیوز سرکولیٹ کر رہی ہیں جو میرے پاس بھی ہیں، وہ میں دکھا نہیں سکتا، جہاں پر ان کے لوگوں کو کیا حال کیا ہے کشمیر میں. جو ان کی فورسز ہیں، ان کے لوگ بیٹھے رو رہے ہیں، کبھی سفید جھنڈے لہراتے ہیں کہ جناب ہمیں وقت دے دیں، ہم اپنی لاشیں اٹھا لیں، ہمیں وقت دے دیں، ہم سے کچھ مذاکرات کر لیں. اس قسم کی ہتھ کنڈوں پر آ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہندوستان کو دراصل 7 تاریخ کے بعد بہت سی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ بات CNN نے، یہ بات رائٹرز نے، یہ بات نیو یارک ٹائمز نے، یہ بات RT نے، یہ بات ہر کسی نے مانی ہے، اور یہ بات اور تو اور رافائل نے بھی مانی ہے. فرینچ جو ریپریزنٹیٹیو ہیں، جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں CNN نے، ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یہ بات مان رہے ہیں کہ ہاں رافائل گرا ہے. پہلے 1 مان رہے تھے، پھر 2 مان رہے ہیں، یہ 3 بھی مانیں گے اور یہ باقی کے بھی مانیں گے. یہ علیحدہ بات ہے، انڈین میڈیا جھوٹ بک رہا ہے. جس دن پہلگام کا حملہ ہوا تھا تب سے اب تک کانسٹنٹلی جھوٹ بک رہا ہے. وہ کہتے ہیں جھوٹ بولو، فل کانفیڈنس کے ساتھ بولو، اتنا زیادہ بولو اور اتنی اونچی بولو کہ سچ کسی کو سنائی ہی نہ دے. تو اس وقت انڈیا میڈیا کا یہ حال ہے. آف کورس ان کو ایک ایج ہے، وہ لوگ ڈپلومیٹکلی ہم سے اسٹرانگ ہیں اور ان کی رسائی انٹرنیشنل میڈیا میں زیادہ ہے، لوگ ان کو سنتے زیادہ ہیں، اور کیونکہ ان کی آبادی زیادہ ہے، آئی بالز اتنے دیکھتے ہیں، پیسے کی گیم بن جاتی ہے. لیکن بہرحال دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ واٹ دے سے از ٹرو، اینڈ دا انٹائر ورلڈ از ایکچولی، ان کو پلیٹ فارم ضرور ملتا ہے لیکن لوگ ان کی بات کا اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ آپ جتنی اونچی چیخ چیخ کے بولتے ہیں دنیا کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے. چاہے پہلگام کا حملہ جو کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، تب سے لے کر اب تک پورا گودی میڈیا سوائے جھوٹ بولنے کے اور کچھ نہیں کر رہا. ہم نے پہلے بھی کہا تھا اس کھیل کو شروع آپ کریں گے، اس کھیل کو ختم ہم کریں گے. تو حضور معاملہ یہ ہے کہ اس سبکی سے بچنے کے لیے، یہ جو ان کی جگہسائی ہو رہی ہے، اس ہزیمت سے بچنے کے لیے کہ ہندوستان وہ دنیا کا پہلا ملک بنا جس نے اربوں ڈالر کا رافائل گرا کے اس کا نقصان کروا لیا. ایک تو یہ سبکی ہے. اب لوگ، ظاہری بات ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی چیز کسی سے چھپ نہیں سکتی. ہندوستان میں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، دباؤ بڑھ رہا ہے کہ بھائی تم نے بڑا حملہ کیا، تم تو کہہ رہے تھے ہم جا کے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اگلوں نے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، اگلوں نے تو تمہارے 5 جہاز گرا دیا، اگلوں نے تمہارا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دیا، تمہاری بٹالین کمانڈ پوسٹ اڑا دی. صبح سے لے کے شام تک، رات سے لے کے صبح تک وہ تم پہ فائرنگ کر رہے ہیں، تمہیں سر اٹھانے کا موقع نہیں دے رہے. تم نے کون سی بدماشی کر لی اور تم نے کون سا تیر مار لیا؟ تو اس ہزیمت سے بچنے کے لیے، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ ڈرون حملے، پہلی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ لوگوں میں پینک کریٹ کرنا ہے، لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا ہے. جب میں یہاں پر بیٹھ کے کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی، یو آر ارریلیونٹ، میں نے یہ بار بار کہا، میں نے یہ بار بار کہا کہ پاکستان میں آپ کو کوئی جوتی کی نوک پر نہیں لگتا. جب میں نے یہ بار بار کہا کہ آپ آئیں یہاں پر آ کر دیکھیں، یہاں پر زندگی تو رواں دواں ہے، لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تھڑوں پہ بیٹھے ہیں،
ढाबों पे बैठे चाय पी रहे हैं, खाने खा रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, दफ्तर खुले हुए हैं, स्कूल खुले हुए हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटियां खुली हुई हैं। तो ये चीज उनको बहुत तकलीफ देती है कि हम डरा रहे हैं और ये हंस रहे हैं, ये मीम्स बना रहे हैं, इन्होंने हमें तमाशा समझा हुआ है। इस बात की बहुत शदीद तकलीफ होती है कि यार हम तो दुश्मन में खौफ देखना चाहते हैं और ये अजीब पागल कौम है यार। हम इनको डरा रहे हैं, ये हम पे मीम्स बना रहे हैं। हम इनको डरा रहे हैं, इनको डर ही नहीं लग रहा। इनमें तो स्पिरिट ही कुछ और है यार। ये कैसे लोग हैं, ये डरते नहीं है। हम नहीं डरते। तुमने ये लाशें, ये खून, ये बंदूकें, ये गोला बारूद, ये धमाके सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में देखे हैं। वो कहता है कि ऐ वाइज़ नादां करता है तू एक कयामत के चर्चे। ऐ वाइज़ नादां करता है तू एक कयामत के चर्चे। यहां रोज निगाहें मिलती हैं, यहां रोज कयामत होती है। हम कयामतों के आदी हैं। हम इसी आग और बारूद और धमाकों के साए में पले हैं। हम तुम्हारे जैसे मक्कार और शातिर दुश्मन की रग रग से वाकिफ हैं। हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, ना ही हम पैनिक करने वाले हैं। इसलिए मैं आप सबसे ये कहूंगा कि आपने इनकी किसी भी इस चाल को कामयाब नहीं होने देना। ये चाह रहे हैं कि आपको डराएं, आप में पैनिक क्रिएट करें, आप रिएक्शन इन्वोक करें। अब ये दिस इज द थर्ड रीजन व्हाई दे आर डूइंग इट, और ये बहुत अहम है और ये आपके एक दूसरे सवाल से जुड़ा हुआ है। और वो सवाल ये है कि हम अटैक कब करेंगे, हम जवाब कब देंगे। वो हमारे घरों में घुस आए हैं, वो हमारे शहरों में घुस आए हैं, वो हमारे दिलों तक पहुंच गए हैं। हम खामोश क्यों हैं, हम जवाब क्यों नहीं दे रहे। ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इस वक्त ये ड्रोन हमले करने की तीसरी वजह, पहली मैंने आपको बता दी, उन्हें सुबकी से बचना है। दूसरी मैंने आपको बता दी कि वो आपको डराना चाहते हैं, आप में खौफ व हिरास पैदा करना चाहते हैं, पैनिक पैदा करना चाहते हैं। तीसरी वजह ये है, और जो बहुत नाजुक है, बहुत ट्रिकी है, वो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, एक चीज होती है, अंग्रेजी का लफ्ज है प्रोवोकेशन। आप उकसाते हैं अगले को। क्यों? अगर मैंने आपके लिए यहां पर एक जाल बिछाया हुआ, एक ट्रैप सेट किया हुआ है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे दाम में, मेरे जाल में, मेरे ट्रैप में फंस जाएं। जब आप दुश्मन को या किसी भी जानवर को अपने ट्रैप में, अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, तो आप वहां पर दाना डालते हैं और वो उस दाने को देखकर आपके इस जाल में आता है और आप उसको पकड़ लेते हैं। भारत की जानिब से आज के ये जो ड्रोन हमले हैं, इनको बहुत बारीकी से सोच समझकर इनका एनालिसिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आमतौर पर जो कुछ ये हुआ है, इसके बाद ड्रोन्स के हमलों के बाद एयर अटैक्स होते हैं। ये जो कुछ हो रहा है ना, इसकी एक वजह ये भी है कि वो ये चाह रहे हैं कि आप रिएक्ट करें। और इस वक्त क्यों वो कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, इनके अवाम बोलेंगे कि जनाब आप क्यों नहीं कुछ कर रहे, आप भी तो न्यूक्लियर पावर हैं, आप खामोशी से क्यों देख रहे हैं। 15 दिन तक भारत की अवाम भारत की हुकूमत से ये सवाल पूछती रही कि ये पहलगाम हुआ, तुमने अटैक क्यों नहीं किया। हालांकि उन्होंने खुद ही किया हुआ था, लेकिन उन्होंने तमाशा इतना बना दिया, वॉर हिस्टेरिया इतना क्रिएट कर लिया, अपने लिए प्रेशर इतना क्रिएट कर लिया कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब हम क्या करें। इसके बावजूद उन्होंने 15 दिन लिए, और अंग्रेजी में कहते हैं एट अ पॉइंट एंड टाइम ऑफ देयर ओन चॉइस, अपनी मर्जी की जगहों पर और अपनी मर्जी के वक्त पर उन्होंने हमले किए। आपको वो जानबूझकर क्यों वो प्रोवोक कर रहे हैं इस वक्त? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आप इस वक्त रिएक्ट करें। इस वक्त इसका मतलब यह है कि अगर आप इस वक्त रिएक्शन दिखाते हैं तो जो वो चाह रहे हैं आप वो कर रहे हैं, और ऐन मुमकिन है कि इसमें पीछे कोई एक चाल हो, तो हम किसी ट्रैप में ना फंस जाएं। इसलिए ये बहुत जरूरी है। बदला तो हमने लेना है, ये चीज तो मैंने बारहा कही कि हमने बदला लेना है
اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کھیل کو شروع تم کرو گے، اس کھیل کو ختم ہم کریں گے، لیکن ہم کھیل اپنی مرضی سے کھیلیں گے. We will play this game on our own terms. We will not play it on your terms. تم ہمیں پرووکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تم ہمیں اکسانے کی کوشش کر رہے ہو، ہم اسی وقت ریاکٹ کریں گے جب ہمارا دل چاہے گا. ہاں، اپنے لوگوں کی، اپنی ٹیریٹری کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، وہ ہم کریں گے. بحیثیت قوم ہمارا فرض کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم پینک نہیں کریں، ہم اپنے حوصلے بلند رکھیں، ہم پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑے رہیں، ہم آواز ہو کر اور ان کو سپورٹ کریں اور اپنے دشمن کی ایک ایک چال کو پہچاننے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں اور وہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ آپ ریاکٹ کریں. وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ایئر فورس کے تھرو ریاکٹ کریں گے. آپ کا کوئی پلین وہاں پر جائے گا اور وہ اس کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے. کل سے ہندوستانی میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کا جہاز گرا دیا، 1 یا 2 جہاز گرائے اور ہم نے پائلٹس مار دیے ہیں. یہ خبر وہ چلا رہے ہیں. کیوں؟ ایک تو وہ اس ہزیمت سے بچنا چاہتے ہیں کہ ان کے رافیل گرے ہیں 3 اور ایک مگ گرا ہے، ایک SU-30 گرا ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ایئر فورس بارڈر کراس کریں، وہ آپ کے ایئر کرافٹس کو انگیج کریں، آپ کے فائٹر جیٹس کو ان کو گرائیں، آپ کے پائلٹس کو پکڑیں. وہ جو ابھی نندن والا آپ کو یاد ہوگا، the tea was nice، اس عظیمت کا بھی بدلہ لینا چاہ رہے ہیں. وہ ایک ٹرافی اکٹھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جہاز کا ملبہ دکھائیں، آپ کے پائلٹس جو شہید ہو جائیں ان کی لاشیں دکھائیں، یا اگر ان کو زندہ پکڑ لیں تو ان کو ایز اے ٹرافی بنا کر پوری دنیا کے سامنے پیش کریں. اس لیے یہ بہت ٹرکی ہے. اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اس کا فیصلہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اس پوری تصویر کو، the bigger picture, who understand this، جن کے پاس ساری انفارمیشن ہے، جن کے پاس ساری انٹیلیجنس ہے، جن کے پاس سمجھ بوجھ ہے، جن کو پتا ہے کہ ہماری کیپیبلٹی کیا ہے، کتنے ویپنز ہیں، کون سے ہیں، کہاں پر ہیں، کون سے ریسورسز ہیں، کتنے بندے ہیں، کیا استعمال کر سکتے ہیں، ٹارگٹ کون سے سلیکٹ کرنے ہیں، کون سا وقت بہترین ہے. یہ فیصلے ان کے کرنے والے ہیں. اس لیے یہ خواہش آپ کی سر آنکھوں پر کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، سر کے بدلے سر آنکھوں پر، اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. میں نے بارہا یہ بات کہی اپنے پوڈ کاسٹ میں، بارہا یہ بات کہی اپنے ویلاگز میں کہ ہم نہ تو کسی سے ڈرتے ہیں اور خصوصی طور پہ ہندوستان سے یا اسرائیل سے تو بالکل بھی نہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان موت سے گھبراتا نہیں ہے. وہ یا غازی ہوتا ہے یا شہید ہوتا ہے. اور بات بڑی سمپل سی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کو ایک منہ توڑ جواب دیا جائے. کب، کہاں، کیسے، یہ فیصلے میرے اور آپ کے کرنے والے نہیں ہیں. یہ فیصلے ان کے کرنے والے ہیں جن کے پاس، میں نے آپ کو بتایا، بڑی تصویر جن کے سامنے دکھ رہی ہے، جنہیں معلوم ہے کہ سارا کھیل ہے کیا. شطرنج کے کھیل میں جنہیں معلوم ہے کہ اگلی 5 چالیں میرا دشمن کیا چل سکتا ہے، وہ سوچ سمجھ کر اس مہرے کو چلائیں گے اور اس جگہ پر چلائیں گے اور اس وقت پہ چلائیں گے جہاں پر کہ چلانا چاہیے. بھارت اس کھیل کو اب طول دینا چاہ رہا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آپ یاد کیجئے گا، جو لوگ میرے پرماننٹ ویورز ہیں اور انہیں میرے پوڈ کاسٹ دیکھے ہیں، میں نے کچھ باتیں کہی تھیں. میں نے کہا تھا کہ بھارت سرحد کو عبور نہیں کرے گا. بھارت کا ایک بھی فوجی سرحد کو پار نہیں کیا. بھارت کا ایک بھی جہاز جس میں کہ اس کا پائلٹ بیٹھا ہو وہ سرحد کے پار نہیں آیا. بھارت کے میزائل آئے، بھارت کے ڈرون آئے. اس نے حملہ کیا، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ وہیں سے بیٹھ کر ٹک 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 کرتا رہے گا. لیکن خیر، شاید ڈرونز میرے ذہن میں نہیں تھے، انہوں نے ڈرون سے حملہ کیا. میری جو سوچ تھی اس سے اس کی شدت کچھ زیادہ ہے. میں سمجھتا تھا شاید اس کی شدت کم ہوگی، لیکن اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل کے آنے کے بعد بھارت، کیونکہ میں صرف بھارت کے نقطۂ نظر سے دیکھ رہا تھا، اب جب کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسرائیل اس حد تک اس میں انوالوڈ ہے کہ یہ جنگ
پاکستان کی صرف اور صرف بھارت سے نہیں ہے بلکہ بھارت اور اسرائیل دونوں سے ہے، تو اس کھیل کے ڈائنامکس بدل جاتے ہیں۔ اب بھارت اس کھیل کو طول دے گا۔ اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کھیل کو جتنا لمبا کھینچا جائے اتنا اچھا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھارت کے خیال میں پاکستان معاشی طور پر کمزور ہے، ایک لمبی جنگ کھیلنے کے لیے پاکستان تیار نہیں ہوگا۔ پاکستان کے پاس شاید اتنی کیپیبلٹی نہ ہو، شاید اتنا پیسہ نہ ہو کہ وہ ایک بہت لمبی جنگ لڑ سکے۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ، بھارت نے یہ جو پانی والا فرنٹ کھولا، انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے ہیلڈ ان ابینس کر دیا، اس کو معطل کر دیا، اور اس کے بعد نیلم جہلم کو ٹارگٹ کرنا، بتانا کہ یہ ون آف دا پاسبل ٹارگٹس تھا، ایک ممکنہ اہداف میں سے ایک تھا، اور اس کے بعد پانی روکنا چناب میں، آگے مونسون آئے گا اور پھر اسی پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا، یہ اس کھیل کو لمبا کھینچنا چاہتے ہیں۔ اور ہم کسی بھی لمبے کھیل کو کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں یا ہم تیار نہیں ہیں یا ہم گھبرائے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کا میڈیا ایک پاگل پن کی روش پر جاری ہے، اس پر چل رہا ہے، اس پر گامزن ہے، اور اپنے لوگوں میں ایک ہسٹیریا، وار ہسٹیریا کریٹ کیا ہوا ہے، اور یہی وہ چاہ رہے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اس وقت میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ بہت ضروری ہیں بطور پاکستانی شہری آپ کے لیے۔ یہ ایک اپیل ہے آپ لوگوں سے، یہ ایک درخواست ہے، آپ برائے مہربانی یہ بات باقی بھی جتنے آپ کے احباب ہیں، دوست ہیں، آپ کے واٹس ایپ پہ گروپس ہیں، سب کو کائنڈلی یہ بات بتا دیجئے کہ پاکستان کی آرمی، نیوی، ایئر فورس کسی بھی طرح کی کوئی بھی تصویر آپ نے واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر شیئر نہیں کرنی، چاہے کسی فوجی کی ہو، چاہے کسی گزرتی ہوئی گاڑی کی ہو، چاہے کسی گزرتے ہوئے ہتھیار کی ہو، کسی بھی چیز کی، کسی جگہ پر کسی کوئی فوجی عمارت کی ہو، آپ کسی گاڑی کی ہو، آپ نے کسی قسم کی کوئی تصویر انٹرنیٹ پر شیئر نہیں کرنی، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے واٹس ایپ ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان تصاویر سے اے آئی کے تھرو اس کی ساخت، اس کی جگہ، اس کی لوکیشن اور باقی انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر لی جاتی ہے، اور اسرائیلی اس چیز کے ماہر ہیں۔ ان سے زیادہ سائبر اٹیکس، سائبر سیکیورٹی، سائبر وارفیئر، ان سے بہتر پوری دنیا میں کوئی نہیں جانتا، اور وہ ہندوستان میں بیٹھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کچھ تصاویر شیئر ہوئی ہیں، کچھ ویڈیوز شیئر ہوئی ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں شیئر ہوئی ہیں جن کا کہ پاکستان کو اور پاکستان کی فوج کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اس سے بچیں، پاکستان کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا۔ اور برائے مہربانی آپ جس گروپ میں بھی ہیں، پاکستان کی سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم، اس کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں، میری ان سے بھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی ہے، انہوں نے خاص طور پر یہ درخواست کی ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کو یہ بتائیں اس کا پاکستان کو، پاکستان کی فوج کو، فضائیہ کو، بحریہ کو اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ برائے مہربانی اپنے کچھ ویوز کے لیے، کچھ انفارمیشن دینے کے لیے، کچھ ایک مومنٹری اس کے لیے برائے مہربانی اس طرح کی کوئی انفارمیشن شیئر مت کیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو یہ، دوسری ایک درخواست میں نے آپ لوگوں سے اور کرنی ہے کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ the first casualty of war is the truth۔ جنگ کی جو سب سے پہلے چیز جو جنگ میں گھائل ہوتی ہے وہ سچائی ہے۔ میرے پاس نہ جانے کتنی خبریں آتی ہیں، میں جب تک ان کی 2-3 ذرائع سے تصدیق نہ کر لوں میں آپ تک وہ خبریں نہیں لے کے آتا۔ میں کسی کو کوئی خبر تب تک نہیں دیتا جب تک کہ مجھے یہ یقین نہ ہو جائے، 100% نہیں تو چلو کم از کم 80% تو یقین ہو جائے کہ یہ بات درست ہے۔ اس کے باوجود کوئی نہ کوئی بات اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ہم
اسے ٹریگر ہیپی کہوں کیا کہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی بھی انفارمیشن آپ کے پاس آتی ہے آپ پکڑتے ہیں اور اس کو آگے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. اتنی ویڈیوز ہیں, اتنی چیزیں ہیں, اور پھر کوئی خبر ملتی ہے کہتا ہے جی آج رات کو لائٹ آؤٹ ہو جائے گا, آج یہ ہو جائے گا, آپ یہ کر لیں, راشن بھر لیں, فلانا کر لیں. خدا را کسی بھی پروپیگنڈا کا حصہ مت بنیے. کوئی بھی اس قسم کی جو جھوٹی خبریں ہیں, خصوصی طور پر آپ دیکھیں سیاسی خبریں ہوتی ہیں وہ آپ کر دیتے ہیں, وہ آپ کا معاملہ ہے, آپ جانیں. میں نے کبھی سیاست پر بات نہیں کی ہے, لیکن جب بات قومی سلامتی کی بات آ جائے, ملک کی سالمیت کی بات آ جائے, تو پھر احتیاط لازم ہوتی ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس جو بھی انفارمیشن آتی ہے, جو بھی تصویر آتی ہے, جو بھی ویڈیو آتی ہے, کوئی چیز لکھی ہوئی آتی ہے, الرٹ فلانا یہ وہ, اس کی برائے مہربانی کوئی بھی آپ کے خاندان کا شخص, کوئی آپ کا جاننے والا, کوئی آپ کا دوست, کوئی آپ کا ہمسایہ, کوئی بھی شخص جو آپ کے حلقہ احباب میں ہو, جس کے پاس آپ سمجھتے ہیں اس چیز کا علم ہے, اس سے ایک دفعہ پوچھ ضرور لیں کہ بھائی یہ چیز کسی نے بھیجی ہے, کچھ آپ کو پتا ہے کہ اس کی صداقت کے بارے میں کہ یہ کتنی درست ہے کتنی غلط ہے, ذرا تھوڑا سا مجھے گائیڈ کر دیں, میری کچھ رہنمائی فرما دیں تاکہ میں اس بات پر یقین کروں کہ نہ کروں. اور جب آپ کو یقین ہو جائے تو پھر آپ بے شک دوسرے لوگوں کو بتا دیں, اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں, دوسروں کی بھلائی کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو خبر ملتی ہے, بعض لوگ جیسی ملتی ہے ویسے ہی آگے, گاربیج ان گاربیج آؤٹ, جو آیا وہی آگے بول دیا. یہ بہت غلط چیز ہے, اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے, لوگ پریشان ہوتے ہیں, ایک کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے, ایک کیوس کریٹ ہوتا ہے, اور کنفیوژن اور کیوس از دا لاسٹ تھنگ دیٹ یو وانٹ ان سچ سرکمسٹانسز. برائے مہربانی میری ان دونوں درخواستوں پر عمل کیجیے گا. کسی فوجی کی تصویر, کسی فوجی عمارت کی تصویر, کسی فوجی گاڑی کی تصویر, کسی فوجی ویپن کی تصویر, کسی بھی طرح کی کوئی تصویر, ویڈیو, کوئی انفارمیشن انٹرنیٹ پر شیئر مت کیجیے. چاہے فیس بک ہو, چاہے یوٹیوب ہو, چاہے انسٹاگرام ہو, چاہے اسنیپ چیٹ ہو, چاہے ٹک ٹاک ہو, جو بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں, کائنڈلی ڈو ناٹ شیئر اینی انفارمیشن ریگارڈنگ پاکستان آرمی, ایئر فورس اور نیوی. سیکنڈ تھنگ جو میں نے آپ کو ریکویسٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جو چیز جیسے آ رہی ہے بس آگے ٹوری جاؤ, اس طرح نہیں کرنا آپ نے. برائے مہربانی ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور باقی یہ ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں یہ بھی آپ کو مزید خبریں آئیں گی, یہ مزید ڈرون بھی پکڑے جائیں گے, سافٹ کل بھی ہوں گے, ہارڈ کل بھی ہوں گے, یہ سب خبریں آئیں گی. آپ کو شاید کچھ دھماکوں کی آوازیں بھی آئیں, آپ کو اینٹی ایئر کرافٹ گنز کے چلنے کی آوازیں بھی آئیں, آپ کو ہیوی مشین گنز کی آوازیں بھی آئیں. یو پیپل شوڈ نو واٹ از ہیپننگ. برائے مہربانی پینک نہ خود ہوں, نہ پینک کریٹ کریں, نہ پینک کو کریٹ کرنے میں مدد دیں. آپ کو ایک چیز ہوئی ہے, ایک دم سے ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن آپ تک نہیں پہنچتی ہے, تھوڑا وقت لگتا ہے, چیزوں تک آپ تک پہنچنے میں کچھ وقت لگتا ہے. یہ بات آپ کو آپ کے علم میں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. جو ڈرونز ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا کیا ایشو ہے. اور دوسرا ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈرونز اور میزائلز ہوتے ہیں نا, ان کو خصوصی طور پر میزائلز جو ہوتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے ایک وہ آئرن ڈوم سسٹم ہے جو کہ اسرائیل کے پاس ہے اور امریکہ کے پاس ہے. اور اسرائیل کے پاس وہ ڈوم سسٹم ہونے کے باوجود جب آپ کو یاد ہوگا ایران کی طرف سے بہت سے میزائل فائر ہوئے تھے تو وہ اس سے بھی نکل گئے تھے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. ڈرونز کو, میزائلز کو, ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ جہاز اڑا کر ان سے آپ ان کو انگیج نہیں کرتے, ٹھیک ہے. دس از ناٹ ہاؤ اٹ از ڈن. یہ ایک مکھی کو توپ سے مارنے والی بات ہے. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس طریقے سے نہیں ہوتی. اور آپ سوچیں ایران اور اسرائیل میں تو کتنا فرق ہے, ان کے پاس کتنا وقت ہوگا کہ وہاں سے کوئی چیز آتی ہے تو اس کو انٹرسیپٹ کر سکیں. ہمارا تو اتنا لمبا بارڈر ہے, ختم ہی نہیں ہوتا, کہیں سے کسی بھی جگہ پر, اور ساتھ جڑا ہوا ہے, ادھر ہندوستان میں ہے اور اگلے سیکنڈ میں پاکستان میں ہے. کہاں تک چیز جاتی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا لو فلائٹس کرتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ ریڈارز کے ساتھ کیا ایشو آ رہا ہے, وہ اس کی لوکیشن کو لاک کر کے پیچھے بتاتا ہے, اس کے اوپر حملہ کرواتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو موو کرنا پڑتا ہے, بہت احتیاط سے کام لینا پڑ رہا ہے.
اس لیے یہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آ رہی ہیں، اور یہ سب کچھ اتنا ڈیپ جو پہنچ رہے ہیں اس کی وجہ یہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہیرپس ہیں اسرائیلی، وہ ہم نے 35 کے قریب گرائے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ہیرن مارک 2 کو اور ہیرپ کو کسی نے دنیا میں گرایا ہو. اس کو سافٹ کل بھی کیا جاتا ہے کہ اس کو ہوا میں انٹرسیپٹ کر کے اس کو کہیں اور گرا دیا جائے، اس کو تباہ کر دیا جائے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ اس کو گولی مار کر یا بارود سے یا کسی بھی طریقے سے اس کو انگیج کریں. یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ریزن کیا ہے. جواب کب دیں گے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ساری کہانی کیا ہے، سچویشن کیا ہے، یہ پرووکیشن کیا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے. اور یہ بھی میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ ایک وقت اور ایک جگہ کیا چنی جاتی ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن نے یہ کرنا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے دلیری دکھانی ہے، ہم نے کھڑے رہنا ہے، اور ہم نے یہ ڈیمانڈ کرتے رہنا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے اور منہ توڑ جواب دیا جائے، جو کہ انشاءاللہ دیا جائے گا. اس لیے تھوڑا سا انتظار، اور انشاءاللہ تعالی اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے. ہندوستان سے میں نے کہا تھا کہ یہ کھیل شروع تم کرو گے، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ کھیل ختم ہم کریں گے. اور اب تو اسرائیل بھی ساتھ آ گیا ہے، تو آپ دونوں ہندی اسرائیلی بھائیوں کو میں دونوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کھیل تم کھیل رہے ہو، اس کی شروعات تم نے کر دی ہے. چاہے پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن ہو، چاہے میزائل اٹیکس ہوں، چاہے ڈرون حملے ہوں. تمہارے رافیلز ہم نے گرائے، تمہارا مگ 29 ہم نے گرایا، تمہارے Su-30 ہم نے گرائے، تمہارے 2 ڈرونز ہم نے 7 کو گرائے. آج تمہارے 35 ڈرون آج تک ہم ابھی تک نیوٹرلائز کر چکے ہیں، ڈاؤن کر چکے ہیں، سافٹ کل ہارڈ کل کر چکے ہیں. تم آگے بھی بھیجو گے تو ان کا اچھے طریقے سے بندوبست کیا جائے گا. اور ہاں، اس کھیل کا انت جو ہے، اس کا جو اختتام ہے، وہ ہم کریں گے. کہاں، کب، کیسے، یہ ہم جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. لیکن کھیل ختم ہم کریں گے، اس چیز کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. تو پاکستانیوں، ڈٹے رہنا ہے، قائم رہنا ہے، اپنے اعصاب مضبوط رکھنے ہیں، اپنا ایمان اسلام پر، پاکستان پر قائم رکھنا ہے، پاکستان پہ فیتھ رکھنا ہے، کھڑے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، اپنے اعصاب پر ویسے ہی قابو پائے رکھنا ہے، پینک نہیں کرنا ہے، اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہے، عزت کے ساتھ بات کرنی ہے، فخر کے ساتھ بات کرنی ہے. اس فخر کے ساتھ کہ تم ایک مسلمان ہو اور تم ایک پاکستانی ہو، اور ایک زندہ قوم کے بیٹے ہو، ایک زندہ قوم کی بیٹی ہو، ایک زندہ قوم کے فرد ہو. انشاءاللہ تعالی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، نصر من اللہ و فتح قریب. انشاءاللہ تعالی پاکستان اس جنگ میں فاتح ہوگا. میرا اللہ رب العزت اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو انشاءاللہ تعالی اس جنگ میں فتح یاب کرے گا. پاکستان زندہ باد. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.